बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। कुरान एक फ़ुरक़ान है। मुअज़्ज़ज़ अज़ीज़ सामीन सामियात, ये कुरान कैसे फ़ुरक़ान है मैं आपको बताती हूँ कि कुरान किस तरह फ़ैसला कुन हुज्जत है और हमने कुरान के साथ क्या सलूक किया हुआ है। तो चलिए मज़मून की तरफ। पहले लोग एक ही तरीके पर थे, यानी जब अल्लाह ताला ने लोगों को पैदा किया तो क्या था, एक ही तरीका था। यानी अल्लाह ताला ने तमाम इंसान को इस्लाम पर, तौहीद पर पैदा किया। लोग पहले एक ही तरीके पर थे। हज़रत आदम को भेजने के बाद काफ़ी सालों तक फिर इनके अंदर बिगाड़ शुरू हुआ, तो फिर अल्लाह ताला ने पै दर पै एक के बाद दूसरे रसूल भेजे। ये पैगंबर एक तरफ तो इंसान होते थे और दूसरी तरफ अल्लाह के रसूल, यानी कि अल्लाह ताला ने इंसानों ही को रसूल बनाकर भेजा। ये रसूल क्यों भेजे गए? आखिरत की याद दहानी के लिए। रसूल क्या करने आते हैं? रसूल मनादी करने आते हैं। ये मनादी अंजार के नाम से है। अंजार क्या है? यानी ख़बरदार करना आखिरत के बारे में। दुनिया की ज़िंदगी को भी अल्लाह ताला ने भरपूर तरीके से जीने का हुक्म दिया है, यानी दुनिया की ज़िंदगी से शॉर्टकट नहीं करनी, इसे अच्छी तरह गुजारो, मगर इस दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह मत दो, यानी इसके पीछे मत पड़ो। बल तू उसे रोना रहा जाता दुनिया, बल्कि तुम तो दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह देते हो और आखिरत को पीछे छोड़ देते हो। तो अल्लाह ने फरमाया दुनिया की ज़िंदगी को तरजीह मत दो। फिर अल्लाह ने उनके साथ यानी रसूलों के साथ किताबें नाजिल की। ये इंसानों के लिए एक रेफरेंस थी। किताबें क्या करने के लिए थी? ये एक रेफरेंस थी। जैसे किताबचा दिया जाता है, हर जो चीज़ हम ख़रीदते हैं कि इसे किस तरह इस्तेमाल करना है और अगर इस तरह किया तो जल जाएगा, तो इस तरह अब ये किताबें क्या हैं? इंसानों के लिए एक अल्लाह ताला ने किताबचा भेजा कि ऐ इंसान, तूने अपनी ज़िंदगी कैसे गुजारनी है। ये किताबें अथॉरिटी के लिए और फ़ैसला के लिए, हुज्जत के लिए। ये कुरान एक मीज़ान है, तराजू है। गोया अल्लाह ताला ने तराजू नाजिल की, गोया अल्लाह ताला ने फ़ुरक़ान नाजिल की। फ़ुरक़ान क्या है? ये सच और झूठ में परखने की कसौटी है। कुरान मजीद की ये हैसियत मेरे लिए, उलमा के लिए, सबक हासिल करने वालों के लिए है कि ये कुरान अथॉरिटी है, ये कुरान मीज़ान है, जो कि कुरान ने ख़ुद अपने लिए साबित करार दिया है कि मैं मीज़ान हूँ, मैं अथॉरिटी हूँ, मैं हुज्जत हूँ, मैं दलील हूँ, मैं बयान हूँ, वाज़ेह मुबीन हूँ। कुरान के बारे में जो बातें हैं इन्हें बतौर असूल मानना चाहिए। वो ये हैं, पहली बात यह है कि कुरान के बाहर जो वही जली है या वही खफ़ी है, मसलन कुरान के बाहर तौरात है, इंजील है, यहाँ तक कि खुदा का पैगंबर भी इसमें तग़य्युर या तबद्दुल नहीं कर सकता। तौरात और इंजील भी इसके नीचे आएंगी। इसके अल्फाज और मायने के लिहाज से, इसके अल्फाज और मायने के लिहाज से कुरान के सिवा बाकी सारी किताबें इसके बाहर हैं। बाहर की कोई चीज़ इसमें दाखिल नहीं होगी। दीन की हर रद्द कबूल का फ़ैसला इस कुरान की वाज़ेह आयात के साथ होगा। कुरान ख़ुद रोशनी का मीनार है। ये किताब मुबीन और नूर मुबीन है। ईमान और अक़ीदे की हर बहस इस कुरान के मुताबिक होगी और इसके मुताबिक ही रद्द होगी। ईमान और अक़ीदे की हर बहस इससे शुरू होगी और इसी पर ही ख़त्म होगी। चूँकि ये किताब फ़ैसला कुन है, तो कैसे हो सकता है कि बाहर की कोई चीज़ इस मुबीन में आके दाखिल हो जाए। मज़ीद हर वही, हर इल्हाम, हर इल्का, हर तहकीक, हर राय को इसके ताबे होना पड़ेगा, यानी कि ये ऊपर होगी और फ़ैसला कुन जगह पर होगी और इसके बारे में ये हकीकत तस्लीम करना पड़ेगी कि इमाम अबू हनीफ़ा, इमाम शाफ़ी, बुखारी, मुस्लिम, अशरी और मातुरीदी, जुनैद और शबली, ये सब पर इसकी हुकूमत कायम है, यानी सब इसके नीचे हैं। पहले हमें कुरान के अल्फाज के अंदर झांकना पड़ेगा। कुरान क्या कहता है, यानी इन सब की बात बहर होगी। हमारे यहाँ गैर मामूली शख्सियात हैं, यानी ये सारी गैर मामूली शख्सियात हैं जिनके पूरी उम्मत पर बहुत ज़्यादा असरात पाए जाते हैं और जिनके बारे में कोई शुबा भी नहीं किया जा सकता। वाकई ये एक बहुत बड़ी हस्तियाँ थीं। मिसाल के तौर पर फ़ुक़हा को ले लें, बुखारी और मुस्लिम, मुहद्दिसीन, अशरी और मातुरीदी, इल्म कलाम के नुमाइंदे, जुनैद और शबली, तसव्वुफ़ के नुमाइंदे, यानी ये जितनी हस्तियाँ हैं, कुरान इन सब के ऊपर खड़ा है। ये साबित करने के बाद कि अगर
ان کے علم کی بحث قرآن کے باہر ہے تو یہ لوگ قرآن کے فیصلے کے نیچے آئیں گے۔ اب یہ دیکھیں جو میں نے قرآن کے بارے میں کہا ہے کہ وہ کیا ہے۔ اگر ان جلیل القدر شخصیات قرآن کو ایسے ہی رکھتے ہیں جیسے کہ قرآن ہے، تو اگر اس کے باہر ہیں یہ شخصیات تو ہمیں جائزہ لینا پڑے گا کہ ان شخصیات کی رائے قرآن کے مطابق ہے کہ نہیں۔ قرآن لوگوں کی سوچوں سے بہت بلند کھڑا ہے۔ جب بھی کوئی چیز سامنے آئے گی، چاہے وہ عقیدے کی بحث ہو، تو ہمیں قرآن کے اندر ہی جھانکنا پڑے گا، یا فلسفے کا مسئلہ ہو، مسلمان کی حیثیت سے اس قرآن سے ہی رجوع کرو۔ دوسری بات یہ ہے کہ اس کے الفاظ کی دلالت اس کے مفہوم پر بالکل قطعی ہے۔ اس کا مطلب کیا ہے کہ جو کچھ بھی ہے قرآن کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ ہی کہہ دیتا ہے، اور کسی معاملے میں اپنا مدعا بیان کرنے میں ہرگز قاصر نہیں رہتا۔ یعنی کہ یہ نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو حاکم بنا کر نازل کیا ہے، اس کو میزان قرار دیا ہے اور فرقان قرار دیا ہے، اور اس کے بعد اس میں ساری چیزیں ایسے ہی پیدا ہو گئی ہیں جو کسی معاملے کو مبہم کر دیتی ہیں۔ یعنی کہ یہ اللہ تعالیٰ کی کتاب ہے، چنانچہ اس میں جو بات بھی کی گئی ہے، جن الفاظ میں بھی کی گئی ہے، اس میں ادنیٰ درجے کا بھی کوئی نقص مراعہ نہیں ہے۔ یہ پہنچ گئی ہے، یہ اگر نہیں پہنچی مجھ تک، اور اگر یہ نہیں پہنچی آپ تک، اگر میں نے اسے سمجھنے میں غلطی کی ہے، اگر آپ نے اس میں سمجھنے کی غلطی کی ہے، تو یہ میری طرف سے کوتاہی ہے۔ قرآن مجید نے قطعی دلالت کے ساتھ اپنی بات پہنچا دی ہے۔ اس کا مفہوم وہی ہے جو اس کے الفاظ قبول کر لیتے ہیں۔ یعنی کہ آپ کھڑے ہو کر یہ نہیں کہہ سکتے کہ میں اس کے الفاظ کے ماروا کوئی مدعا پیش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں، یا میں اس سے ہٹ کر کوئی بات پیش کر رہی ہوں یا کر رہا ہوں۔ یہ قرآن نہ اپنے الفاظ سے مختلف ہے اور نہ ہی متبعین یعنی اتباع کرنے والوں کے لیے مختلف ہے۔ یعنی کہ آپ کو ہر حال میں اس کے الفاظ کے دروازے سے ہی داخل ہونا پڑے گا۔ اس کے شہر سلطان معنی تک پہنچنے کا ایک ہی راستہ ہے، یعنی کہ اس کے الفاظ اس کے پیرہن ہیں، اس کا لباس ہیں۔ یعنی کہ جب آپ اس کے اندر جائیں گے تو آپ قرآن کے پورے وجود کو دریافت کر لیں گے۔ اس کے شہر سلطان معنی تک پہنچنے کا جو راستہ ہے وہ اس کے الفاظ، وہ اس کے پیرہن ہیں۔ یعنی کہ جب آپ قرآن کے اندر جائیں گے تب اس کے پورے وجود کو دریافت کر لیں گے۔ اس کے باوجود اختلاف ہوتے ہیں۔ اختلافات کیوں ہوتے ہیں؟ کیونکہ میرے علم میں کمی ہوتی ہے، جس سے میں انسان غلطی کھا جاتا ہوں، اور میرے تدبر میں، میرے غور و فکر میں کمی ہوتی ہے۔ میں نے غور کرنے کا حق ہی ادا نہیں کیا ہوتا، ورنہ اللہ تعالیٰ نے قرآن حکیم میں وہ سب اسباب پیدا کر دیے ہوتے ہیں جو لفظ کی ضرورت ہیں اور جملے کی ضرورت ہیں، جو سیاق اور سباق کی ضرورت ہیں، کہ وہ بالکل حتمیت کے ساتھ اپنی بات پہنچا دیتا ہے۔ جب یہ کہا جاتا ہے کہ قرآن قطعی دلالہ ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا فہم قطعی دلالہ ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ قرآن نے اپنی بات اعلیٰ ترین اسلوب میں، بہترین قرائن میں، اعلیٰ ترین اسلوب کے ساتھ پہنچا دی ہے۔ اب جو بھی غلطی ہوتی ہے وہ میری طرف سے ہوتی ہے کہ میں نے اس کو کتنا سمجھا اور کتنا نہیں سمجھا۔ تو یہ بنیادیں، یہ بعض باتیں قرآن کے میزان اور فرقان ہونے کا لازمی تقاضا ہیں۔ ان کے بارے میں دو رائے ہو ہی نہیں سکتی۔ ہاں، البتہ چند سوالات جو کہ اس کے بارے میں تردد پیدا کر سکتے ہیں وہ یہ ہیں کہ قرآن کے بعض مقامات میں قرات کے اختلافات ہیں جن کے ادا کرنے سے نہ صرف لفظوں بلکہ اس کے معنی پر بھی اثر انداز ہوتے ہیں۔ سوال یہ پیدا ہوا تو پچھلی کتابوں کا کیا ہوا؟ اس پر اللہ تعالیٰ نے سورہ مائدہ میں فرمایا کہ یہ قرآن ان دونوں کتابوں پر نگہبان ہے، یہ ان کی حفاظت کرتی ہے۔ قرآن ایک فیصلہ کن اتھارٹی ہے، یہ فرقان اور مہمن ہے۔ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اس میں بغیر فرقے واریت کے اس کے اندر داخل ہونا چاہیے۔ قرآن نہ صرف ہمارے علم میں ہونا چاہیے بلکہ یہ ہمارے عمل میں بھی موجود ہونا چاہیے، اور اپنے آپ کو قرآن کے آگے جھکا دو۔ قرآن کا ایک عملی پہلو ہے کہ ہم لوگ کروڑوں کی تعداد میں ہونے کے باوجود قرآن کے ساتھ ہمارا تعلق کیا ہے؟ ہمارا تعلق اس کے ساتھ صرف اتنا ہی ہے کہ مردوں کو بخشوانے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے،
اصال ثواب حاصل کرنے کے لیے قرآن پڑھا جاتا ہے، مجالس کی ابتدا کرنے کے لیے قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، دلہن کو قرآن کے سائے سے گزارنے کے لیے قرآن اٹھایا جاتا ہے، نئے گھر میں تلاوت، جن بھوت بھگانے کے لیے، بیٹے کی منت اور نظر پوری کرنے کے لیے، یعنی بیٹا پیدا ہو اس لیے قرآن اٹھایا جاتا ہے، ختم کے لیے ایک صفحہ آپ پڑھ لو اور ایک صفحہ میں پڑھتی ہوں، کس لیے؟ تاکہ ختم پورا ہو جائے، بیماری بھگانے کے لیے۔ یہ ہمارا اللہ کے کلام کے ساتھ تعلق ہے۔ ہمارے ہاں اللہ کے کلام کی اتنی اہمیت، رمضان میں ختم پر ختم الٹے سیدھے الفاظ ادا کر کے تراویح میں بھگم بھگا پڑھا جاتا ہے۔ قرآن ایک ایک فرد کا مسئلہ ہے۔ جب اس کو سیاست دان اپنی سیاسی زندگی میں، کاروباری زندگی میں نہیں لاتے تو وہ اپنی زندگی اس کا حق ہی ادا نہیں کرتے۔ حکمران کی زندگی میں نہیں ہے اگر یہ قرآن، اور میری اور آپ کی زندگی میں نہیں ہے قرآن، تو بڑے ادنا درجوں کے لیے ہم قرآن کو پڑھتے ہیں اور اس کو اٹھاتے ہیں۔ ہم مسلمان ہیں، کیا ہماری زندگی میں قرآن کی کوئی اہمیت بھی ہے؟ کیا ہماری زندگی میں قرآن کوئی اہمیت بھی رکھتا ہے؟ کیا کوئی شخص یہ کوشش کرتا ہے کہ اس قرآن کو شروع سے آخر تک اپنی زندگی میں ایک دفعہ سمجھ کر پڑھیں، اس میں اگر کوئی مشکل پیش آئے تو حل کریں؟ قرآن ایک معجزہ ہے کہ یہ علماء کے لیے دنیا کی مشکل ترین کتاب ہے، لیکن عام آدمی کے لیے آسان ترین کتاب ہے۔ عام آدمی کے لیے خالی ترجمہ پڑھنے سے یہ اپنا مدعا پوری طرح بیان کر دیتی ہے۔ یہ قرآن، اگر آپ مسلمان ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ آپ دین کے ماننے والے ہیں، تو دین کے ماننے والوں کے لیے کیا ہے؟ سلیبس قرآن ہے۔ سلیبس کے بغیر آج تک کوئی اسٹوڈنٹ پاس نہیں ہوا، تو ہمیں کیا ہے؟ اسلام کی کتاب قرآن ہے، یہ سلیبس قرآن ہے۔ اس کو سمجھے بغیر، اس پر عمل کیے بغیر ممکن ہی نہیں کہ کوئی جنت میں داخل ہو۔ عام تلاوت ضمنی چیز ہے، اصل بات عمل کرنا ہے، اس کی حیثیت کو زندہ کرنا ہے، اس کو میزان اور فرقان بننا ہے ہماری زندگیوں میں۔ اگر قرآن ہماری زندگیوں میں نہیں ہے تو ہم بڑی ہی بدقسمت لوگ ہیں کہ یہ ہمارے پاس ہیرے موتیوں کی کتاب آ چکی ہے، ہمارے ہاں سمندر بہہ رہا ہے اور ہم ہیں کہ پیاسے قطروں سے مر رہے ہیں۔ یہ قرآن بہت بڑی اللہ تعالیٰ کی نعمت اور انعام ہے۔ اس کا مہینہ رمضان ہے۔ اللہ فرماتے ہیں رمضان وہ مہینہ ہے جس میں قرآن نازل ہوا۔ اب اس کی شکرانے کے طور پر ہم کیا کرتے ہیں؟ رمضان میں روزے رکھتے ہیں کہ اللہ تو نے ہمیں بہت بڑی کتاب عطا کی۔ اللہ فرماتے ہیں اے ایمان والے لوگوں، تم پر روزے فرض کر دیے گئے ہیں جس طرح تم سے پہلے لوگوں پر فرض کر دیے گئے تھے۔ لعلکم تتقون، شاید کہ تمہارے اندر تقوی آ جائے، تم متقی اور پرہیزگار بن جاؤ۔ یعنی اس کا لب لباب کیا ہے؟ تقوی اور پرہیزگاری، کیونکہ اللہ تعالیٰ پاکیزہ لوگوں کو، تقوی والے لوگوں کو ہی جنت میں داخل کرے گا۔ اللہ فرماتے ہیں یہودیوں کے لیے کہ انہیں نہ تو اللہ پاکیزہ کرے گا اور نہ ہی اللہ ان کی طرف نظر کرے گا۔ وہ مغضوب لوگ ہیں جن پر اللہ تعالیٰ نے غضب کر دیا، اور نہ ہی اللہ ہمیں گمراہوں میں شامل فرما۔ اس کا دیباچہ کیا ہے؟ سورہ فاتحہ ہے۔ سورہ فاتحہ قرآن کا دیباچہ ہے۔ سورہ فاتحہ کھولنے والی چابی ہے۔ ہم اس سورہ کو جب اچھی طرح اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ کے پڑھتے ہیں تو اللہ تعالیٰ اس کے جواب میں فوراً ہی ہمیں سورہ بقرہ میں 2 قوموں کے قصے سناتا ہے۔ اللہ فرماتا ہے تم سے پہلے جو قومیں تھیں بقرہ اور بنی اسرائیل میں، اللہ تعالیٰ بتاتے ہیں یہودیوں اور عیسائیوں کو کس طرح میں نے ان پر انعامات کیے، ان کی طرف کتابیں اور رسول بھیجے، لیکن انہوں نے اندھا رہنا پسند کیا۔ اب ادھر یہودی رہ رہے تھے مدینے میں، اب یہودی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف توجہ نہیں دے رہے تھے۔ اللہ نے فرمایا تم سے پہلے جو تمہارے آباء و اجداد تھے وہ اسی طرح گمراہ ہوئے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں بھی اور امت محمدیہ کے مخاطبین کو، کفار قریش کو بھی، اور بالعموم پوری آخرت تک، قیامت تک کے مسلمانوں کو یہ سارے واقعات بتائے ہیں کہ لوگوں اگر بچنا چاہتے ہو تو ان کا طریقہ اختیار نہ کرو، اپنے رسول کی پیروی کرو اور ان کے طریقے پہ چلو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں میں 2 چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، ایک قرآن اور دوسری میری سنت۔ سنت کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے جو حکم دیا
سب سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس پر عمل کیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم چلتا پھرتا قرآن تھے۔ اللہ نے جو حکم دیا ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر عملاً اسے کر کے دکھایا۔ تو میں 2 چیزیں قرآن اور سنت چھوڑ کے جا رہا ہوں، جو انہیں مضبوطی سے تھامے رکھے گا، یعنی کہ جو اس پر عمل کرے گا وہی کامیاب ہوگا۔ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابوں میں شامل فرمائے۔ یہ قرآن کا مہینہ ہے، رمضان قرآن کا مہینہ ہے، تو اس کو سمجھ کے پڑھنا ہمارے اوپر حق ہے اللہ کا۔ ہم نے اللہ کا حق ادا کرنا ہے، اس قرآن کو سمجھ کے پڑھنا ہے اور اس قرآن کو اپنی زندگی میں عملاً شامل کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کو پڑھنے سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔